रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन नूर आज शुरू कर रहे हैं। सूरह नंबर 24। सूरह तौबा के बाद से 14 मक्की सूरतों का एक लंबा सिलसिला था, सूरह यूनुस से सूरह मोमिनून तक, जिसके मुताले में हमने तो कई साल लगा दिए होंगे। अब आगे 8 सूरतें मक्की हैं, फिर सूरह अहज़ाब एक मदनी सूरत, फिर 13 सूरतें मक्की। तो किस तरह यानी बहुत सारी मक्की सूरतों के दरमियान में ये 2 सूरतें, सूरह नूर और सूरह अहज़ाब, उसको पाकिस्तान के एक आलिम ने बड़ी खूबसूरत मिसाल से तशबीह दी। उससे मिलती जुलती मिसाल है, जैसे मक्की सूरतों की मोतियों की लड़ी के दरमियान मदनी सूरतों के हीरे चमक रहे हैं। अब यूं तो कुरान की हर सूरत ही की अपनी खुसूसियात हैं। सूरह नूर भी उसके अपने खवास हैं और उसकी एक ख़ास अजमत है। मदीने में नाजिल होने वाली सूरतों में पता है ना कि शुरू में इब्तिदा में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्के में थे, वहाँ जो सूरतें नाजिल हुई वो मक्की कहलाई। फिर जो मदीने में जब आपको एक तरह से रियासत आपको एक मिल गई, जहाँ एक इस्लामी माशरा कायम हो रहा था, अब वहाँ पे माशरे को पाकीज़ा करने वाले अहकामात नाजिल हो रहे थे। जो मदीने में जो सूरतें नाजिल हुई उनमें शरीयत के अहकामात अपनी तकमील को पहुँच रहे थे। सूरह नूर भी उसी सिलसिले की एक सूरत है, जिसमें उस वक्त के ख़ास हालात के लिहाज से अहले ईमान को अहकाम व हिदायत दिए गए, जिसके ज़रिए वो अपने माशरे को ईमान के तकाज़ों से मुनव्वर कर लें, अपने माशरे से हर किस्म की बुराइयों और फसाद से उसको पाक करें, उसे महफूज रखें अपने माशरे को। तो अक्सर सूरतों की तरह वैसे इस सूरत का नाम भी सूरत में आने वाले एक लफ्ज़ पर ही है। आयत नूर मशहूर जो है, इंशाल्लाह हम उसमें बात करेंगे। लेकिन बस एक जैसे उस लफ्ज़ आया है सूरत में, उस वजह से उस सूरत के निशानी के तौर पे नाम होता है ना। लेकिन हकीकत में भी इस्लाम के नूर को पाए तकमील तक पहुंचाने वाली सूरतों में से है ये सूरह नूर। सूरत की इब्तिदा भी बहुत ही यूनिक है, बगैर किसी तमहीद के शुरू हो रही है। इस सूरत के पस मंजर को अगर जहन में रखें, जिस वक्त ये सूरत नाजिल हुई है उस वक्त जो हालात थे मदीने में, उसे याद करें तो समझ में आता है कि क्यों इस तरह से शुरू हो रही है। अभी आगे आयत नंबर 11 से इस वाक़े की तरफ इशारा हो रहा है जो उस वक्त पेश आया था इस सूरत के नुज़ूल के वक्त। उसकी तफसील पर तो इंशाल्लाह हम उस आयत की तशरीह करते हुए बात करेंगे, लेकिन मुख्तसरन जैसा कि आप भी जानते होंगे, इस सूरत के नुज़ूल से तकरीबन 1 माह पहले उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में नौज़ुबिल्लाह स्कैंडल उछाला गया, जिसमें असल में तो मुनाफिकीन पेश थे, लेकिन 3 मुखलिस मुसलमान भी थे जो इन अफवाहों से मुतासिर हो गए। तो मदीने में वो अफवाहें जैसे फैल रही थी, तो मदीने जैसी पाकीज़ा बस्ती में इस तरह की बहुतान तराशियां फैल रही हों, किस तरह जैसे उसकी गंदगी से आलूदा हो रही थी ना पूरी फ़ज़ा। अगर कितना तकलीफ दे भी चीज़ थी ना सबके लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़ानदान, उन सबके लिए तो जो अज़ियतनाक बात थी वो थी ही, लेकिन तमाम मुसलमानों के लिए भी कितनी तकलीफ दे चीज़ हो सकती थी ना। उनके रसूल के घराने पर ऐसी बात की जाए, ज़ौजे मोहतरमा के बारे में ऐसी बात की जाए, लेकिन वो भी हमें नज़र आता है कि अखलाक मुसलमानों का कोई झगड़ा फसाद दंगा कुछ इस तरह की बात नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर है जहन कितने लोगों के परेशान होंगे। तो उस वक्त ये सूरत नाजिल होती है। कहा जाता, पहले आयत देखें, सूरतुन, सूरत ये एक सूरह है, यह सूरत अंज़लनाहा, नाजिल किया हमने उसको, व फरदनाहा, और फर्ज कर दिया हमने उसको, व अंज़लना, और नाजिल की हमने, फीहा, इसमें, आयातिम बय्यनात, खुली आयात, वाज़े आयात, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम याद रखो, ताकि तुम उससे नसीहत हासिल करो। अब एक तो शुरू में सूरतुन का लफ्ज़ आ रहा है, अस्सूरा नहीं सूरत, जिस तरह आया उससे भी सूरत की अहमियत की तरफ इशारा समझा कुछ मुफस्सिरीन ने।
اسی لیے کچھ ترجموں میں ایک اہم سورہ ہے بھی کہا گیا اس کے ترجمے میں. پھر انزلناہا نازل کیا ہم نے اس کو. اب یوں تو ساری صورتیں اللہ تعالیٰ کی نازل کر دی ہیں، اور قرآن کا ہر حکم اللہ کے بندوں کے لیے فرض کی درجہ رکھتا ہے، جیسے یہاں فرضناہا کہا جا رہا ہے. لیکن یہاں اس صورت میں جو احکامات آتے ہیں اس کی اہمیت کی یاد دہانی کے لیے خاص طور پہ سورت کے نازل ہونے اور فرض ہونے کی بات بتائی گئی. اور پھر الفاظ پر غور کیجئے، کس طرح کہا جاتا انزلناہا ہم نے نازل کیا، فرضنا ہم نے فرض کیا، اور پھر وانزلنا اور ہم نے نازل کی اس کی آیات بینات. اس میں ہم پر کس قدر زور ہے نا، ایک بار بار ہم نے کیا کہا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی مبلغ کی تبلیغ ہے، کسی ناصح، کسی نصیحت کرنے والے کی ایک نصیحت ہے، یا کسی خیر خواہ کا مشورہ ہی نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین، بادشاہوں کے بادشاہ، کائنات کے فرما روا کا فرمان ہے، جو خود فرماتا ہے کہ جانتے ہو کس نے یہ صورت نازل کی اور اس کو فرض کیا؟ ہم نے کیا ہے. لوگوں پر اس کا ماننا اس نے فرض کیا ہے. وہ جو آقا، وہ رب العالمین، جس کی رحمت ہر شے پر حاوی ہے اور جس کی قہاری بھی. پھر یہ کہ کوئی اس کے احاطہ قدرت سے بھاگ کر کہیں پناہ نہیں لے سکتا، کسی کو پناہ نہیں مل سکتی اس کے علاوہ. تو اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہ وہ اس میں فیہا آیات بینات ہیں، کھلی آیات ہیں، صاف سمجھ میں آنے والی، ہر حکم واضح. ان احکامات کو سمجھنا مشکل ہے، نہ ان پر عمل کرنا. پھر ہر حکم اچھی طرح سمجھا بھی دیا گیا، کیا کرو، کیسے کرو، کوئی الجھن اس میں آ جائے تو اس کا کیا حل ہو. پھر کہا جاتا ہے لعلکم تذکرون. لعل کے معنی یاد ہوں گے، تاکہ یا پھر شاید کے بھی معنی ہوتے ہیں نا، کہ یہ احکامات ہم نے کیوں نازل کیے، یہ احکامات کیوں نازل ہو رہے ہیں، تاکہ تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تم سبق لو، تاکہ تم اسے اچھی طرح یاد رکھو. احکامات سے پہلے یہ تمہید کیسی اہم ہے کہ یوں تو قرآن کے ہر حکم پر عمل ہونا ہی چاہیے، لیکن جو احکامات اس قدر تاکید سے دیے گئے ہوں تو ذرا سوچئے، اگر ہم اللہ پر، اس کی کتاب پر، اللہ کے رسول پر، جن کے ذریعے یہ پیغام ہمیں ملا، پھر اپنے رب سے ملاقات کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، تو اس پوری صورت میں آنے والے احکامات پر کس تاکید سے عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ دیکھیں تمہید صورت کی. اور پھر مسلمان جو کتاب سے اتنی محبت رکھتے ہیں، کتنی کتاب سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کے عمل کو بھی دیکھتے جائیں کہ کتنا اس پہ ہمارے معاشرے میں عمل ہوتا ہے، کون کون سے احکامات پر. یہاں ہماری یاد دہانی ہو رہی ہے کہ کسی ایک حکم سے بھی سرسری نہیں گزر سکتے ہم، تو اس پہ ہر حکم پر عمل ہونا ہی چاہیے. اور پھر فوراً ہی اب دوسری آیت میں زنا کی سزا بتائی گئی. کہا جا رہا ہے الزانیۃ، بدکاری کرنے والی عورت، والزانی، اور بدکاری کرنے والا مرد، فجلدو، پس مارو، کل واحد، ہر ایک کو، ان میں سے، منہما، ان دونوں میں سے، 100 جلدتن، درے، گھوڑے، ولا، اور نہ، تأخذکم، تم کو آئے، تمہیں پکڑے، بہما، ان دونوں سے، رافتن یعنی کوئی ترس نہیں آئے اس فی دین اللہ، اللہ کے دین کے معاملے میں. کنتم، اگر ہو تم، تؤمنون باللہ، تم ایمان لانے والے ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر، اور آخرت کے ساتھ، اور آخرت پر اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تم اس میں کوئی کمی نہیں کر سکتے سزا میں. ولیشہد، اور چاہیے کہ لام تاکید کا ہے نا، چاہیے، ایسا ہونا چاہیے ضرور کہ یشہد، حاضر رہے، موجود رہے، عذابہما، جب ان دونوں کو جو سزا دی جا رہی ہو اس سزا کے وقت، طائفۃ من المؤمنین، مومنین میں سے ایک طائفہ، ایک جماعت، ایک گروہ موجود رہے. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے زانیہ اور زانی پر، یعنی زانی عورت اور ہر زانی مرد کو فجلدو جو ہے جلدہ سے، جلدہ ایسی مار کو کہتے ہیں جس کا اثر کھال سے آگے نہیں جائے. جلد کہتے ہیں نا کھال کو،
جیسے ماں سخت ہو لیکن زخم نہیں کرے. اور جلدہ، اسی آیت میں آگے جلدہ کا بھی لفظ ظاہرہ ہے. وہ ہر وہ چیز ہے جس سے کھال پر مارا جائے. کسی نے ویسے یہ بھی سمجھا کہ وہ کھال سے ہی بنتے تھے کوڑے، تو اس لیے اس کو جلدہ کہا گیا، یا یہ کہ جس سے کھال پر مارا جائے، جلد پر مارا جائے، وہ جلدہ ہے، وہ اس کا کوڑے کا ذکر ہو رہا ہے. اور تنبیہ بھی ساتھ ہی کر دی گئی کہ نہ آئے تم کو ترس. رأفتن فی دین اللہ، رأفہ جو ہے مہربانی، اللہ تعالیٰ کا نام رؤوف بھی اسی سے ہی ہے نا، اسی ورڈ سے. دین میں ویسے تو تمام انسانوں کے لیے رافت ہی ہے، مہربانی ہی مہربانی ہے، لیکن مجرموں پر ترس کھا کر معاشرے کو جرائم سے بھر دینے کی آزادی نہیں ہے. فی دین اللہ کہہ دینے میں بھی کیسی یاد دہانی ہے. اللہ کا دین مسجدوں تک محدود نہیں ہے، صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی دین نہیں ہے، بلکہ تمام حدود کی پابندی، اپنے معاشرے کو حدود پر قائم رکھنا، وہ بھی اللہ کا دین ہے. اسی لیے تنبیہ بھی ہے کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور یوم آخر پر، اللہ اور آخرت پر اگر ایمان ہے تو پھر اس میں تم سزا میں کوئی کمی نہیں کرو، پھر مجرم پہ ترس نہیں کھاؤ، کہا جا رہا ہے. اللہ کے ہر حکم میں ویسے تو اصل میں بندوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے نا، لیکن جب بندے ترس کھائیں تو اس میں پھر کیسی جیسے بایسز اور فیورز شامل ہو جاتے ہیں نا، کتنے غلط طریقے سے لوگ کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوں جو کبھی قانون کی پکڑ میں ہی نہ آئیں، نہ آ سکیں. کچھ لوگوں کو دوسروں کے جرائم کی سزا بھی بھگتنی پڑ جائے، یا آج کی طرح اس سزا ہی کو غائب کر دیں اور لوگوں کے لیے عزت کی حفاظت ہی ناممکن ہو جائے. یہ ساری خرابیاں پھیلتی ہیں نا. اس کے لیے تنبیہ کر دی گئی پہلے کہ اللہ کے دین کے معاملے میں کوئی تمہیں رافت نہیں آئے، کوئی ایسی اللہ سے زیادہ بڑھ کر نعوذ باللہ رحیم بننے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب یہ کرے تو کیا ہوگا، معاشرہ گندگیوں سے بھر جائے گا. ہر بڑے گناہ کی سزا دنیا میں تو نہیں بتائی گئی. ہم پتہ ہے کفر ہو یا شرک، اس کے لیے کوئی سزا مقرر دنیا میں تو نہیں کی گئی. انسان اپنی ذاتی زندگی میں جو غلطیاں کرتا ہے اس کی اصلاح کی کوشش ہو سکتی ہے، ترغیب دلانا چاہیے، اس کے لیے آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا. لیکن وہ برائیاں جن سے دوسرے انسان متاثر ہوتے ہیں، دوسرے انسانوں کی زندگیاں عذاب بن جاتی ہیں، ایک انسانی معاشرے میں فساد پھیل جاتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے ان پر لمٹس لگا دی گئیں، حدود مقرر کر دی گئیں. ایک اسلامی معاشرے کو ان حدود کا پابند کر دیا گیا، ان لمٹس میں ہی رہنا چاہیے. لمٹس بہت ہی ٹائٹ نہیں ہے، بہت تنگ نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کی آزادی ہے، پوری دنیا کے تمام کاموں کی آزادی ہے، سب کچھ کھانے پینے کرنے کی آزادی ہے. کچھ چیزیں ہیں جن پر لمٹ ہے، تھوڑی سی لمٹ ہے، لیکن اس کا پابند رہنا چاہیے نا. کہ پابند رہنے کی ضرورت ہے ایک اسلامی معاشرے کو. اگر اسے کراس کر دیں، ان حدود کو کراس کر جانا پھر اتنا ہی بڑا جیسے افینس بھی ہے. انسانوں کو اس سے، خصوصاً ایسی چیزیں جس سے انسانوں کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جیسے جتنی یعنی بڑا افینس ہوگا پھر اتنی اس کے لیے سزا ہوگی. اسی کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی روک تھام کا طریقہ بتا دیا، کچھ سزائیں مقرر کر دی، جیسے قتل کے لیے قصاص، زنا کے لیے 100 کوڑے، آگے قذف یعنی زنا کے بہتان تراشی پر بھی کوڑوں کا حکم آ رہا ہے. سورہ مائدہ میں بھی کچھ حدود کا سزاؤں کا ذکر تھا. ان کو حد کہا جاتا، حد کی جمع حدود ہے. زنا کی سزا دینا کیا ہے، حد جاری کرنا ہے. اس کے علاوہ ویسے کچھ جرائم ایسے ہیں جو ایک مسلمان جج اس کے لیے سزا تجویز کر سکتا. یہ بڑے بڑے جرائم بھی جیسے ہیں، جیسے زنا ہی ہے. اگر وہ زنا نہیں ہوتا، بس کسی نے کسی کو ہراس کیا یا کسی کو کوئی اور اس طرح کی گندگی کا مرتکب ہوا، اس پہ حد تو نہیں جاری ہو سکتی، لیکن اس تعزیر کہتے ہیں اس کو، کہ کوئی مسلمان جج اس کے لیے سزا مقرر کر سکتا ہے. پاکستان میں ویسے حدود آرڈیننس کی بات اور اس کے خلاف مظاہروں کی خبریں کبھی بچپن میں آپ لوگوں نے سنی بھی ہوں گی. اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جو وقت کے شیاطین نے ان سزاؤں کو خوب استعمال کیا، اس کی ایسی تصویر بنائی ہے کہ کفار تو کیا، مسلمانوں میں سے بھی کثیر تعداد نعوذ باللہ انہیں وحشیانہ سزائیں تصور کرتی ہے. ان سزاؤں کا نفاذ
اگرچہ ایک اسلامی حکومت ہی کر سکتی ہے جہاں ہر برائی کے دروازے پہلے ہی بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے باوجود جو دین کو پھلانگ جائے انہیں سزا ملتی ہے۔ لحاظ سے آج ہم اس سزا کو اللہ کے دین کا نفاذ کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہے کہ ہم ظاہر جب آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ کرو ان کو مارو، لیکن ہم کر تو نہیں سکتے، اس کے لیے موقع ہی نہیں ہے، کوئی اسلامی حکومت کہیں قائم نہیں ہے، اسلامی قانون کہیں چلتا نہیں ہے کہ جس میں وہ سزا دی جا سکے۔ اس وجہ سے اس کی بہت زیادہ تفصیل جاننا ہمارے لیے اتنا ضروری بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں ان حدود کی صحیح تصویر دیکھنے کی ضرورت ہے نا، تاکہ دوسروں کو بھی دکھا سکیں۔ ایک تو ہے نا جو غیر مسلموں نے، اسلام کے دشمنوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایک ایسی بھیانک سی تصویر بنا کے دکھائی ہے کہ دیکھو یہ ہے اسلام، اتنی بری سزا اس میں دی جاتی۔ خود دوسرے تو کیا ہماری اولادیں، ہمارے مسلمانوں کے اندر سے کتنے لوگ اتنی بری تصویر کو دیکھ کر جیسے گھبرا اٹھتے ہیں نا، اسلام سے ہی متنفر ہو سکتے ہیں۔ تو انہیں ہم جانتے ہوں اصل حقیقت کیا ہے ان سزاؤں کی، کیا اس میں اللہ کی رحمت ہے، وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سوچیں غیر مسلم بھی اگر اس کی صحیح تصویر دیکھ لیں تو وہ اسلام سے قریب آ سکتے ہیں، اسلام کی انہیں رحمت پتہ چل سکتی ہے، کیا اسلام میں کتنی مسلمانوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ ہماری کمی ہے نا، مسلمانوں کی کمی ہے، انہوں نے اسلام کی وہ صحیح تصویر لوگوں کے سامنے اتنے بہترین طریقے سے پیش نہیں کی کہ لوگ اسے سمجھ سکیں کہ اصل ہے کیا۔ کہ اسلامی قوانین پر جو انگلیاں اٹھانے والے انسانوں کے اپنے قوانین دیکھیں، بلکہ آج تو ساری دنیا ہی کے جسٹس سسٹم میں کس طرح انسانوں کے لیے کس قدر ظالمانہ ہے نا، اپنے اسکن کلر کی بنا پہ آج کتنے ایسے بے شمار لوگ ہیں جو جیلوں میں وقت گزار کر اپنی زندگیاں تباہ کر چکے ہیں۔ کسی الزام کا ثابت ہونا تو دور کی بات ہے، کسی پر الزام لگائے جانے سے پہلے ہی کتنے ٹارچر انسان بھگت چکے ہوتے ہیں، ذرا سے بھی ثبوت کے بغیر، صرف اس بنا پر کہ وہ کسی مقتول کا کبھی بوائے فرینڈ تھا، اس کو پوری زندگی جیل کے جہنم میں گزارنی پڑ جاتی ہے۔ بلکہ اس کے علاوہ بھی ظلم کی ایک لمبی داستان ہے، اگر سوچیں تو قوانین تو جیسے بھی ہیں لیکن ان کے نفاذ میں پولیس، پراسیکیوٹر، جج، جیلر، سب کی بے ایمانیاں اور خود غرضیوں کا شکار کتنے معصوم لوگ ہوتے ہیں نا۔ ان کو دیکھیں، اگر کہانیاں سنیں جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں تو کیسے جیسے انسانیت کی دھجیاں اڑ رہی ہوں نا۔ تو وہ ایک طرف حال ہے، خود ظلم ہو رہا ہے اور انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں اللہ کے قانون پر، اور اس کے مقابلے میں اسلامی سزاؤں کی سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ملزم کو اپنے آپ کو جرم سے بری ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جو الزام لگانے والا ہے اس کو اپنا الزام صحیح ثابت کرنا ہوگا۔ کتنی ایسی کہانیاں سنی ہوں گی، بس ایک وہ سفید عورت ہے، اس نے چند لڑکوں کو بول دیا انہوں نے میری چوری کی، انہوں نے کی نہیں، بس بول دیا، اور وہ کیونکہ وہ تو تھے کالے، ان کو تو جانا ہی تھا جیل میں، وہ پھنسے ہوئے، پوری زندگی گئی ان کی، برباد ہو گئی۔ اور اسلام یہ کرتا ہے کہ نہیں، پہلے خود ثابت کرے، کوئی الزام لگا رہا ہے تو بتائے، اس کا ثبوت دے، پوری طرح سے اسے صحیح ثابت کرنا ہوگا کہ وہ صحیح الزام لگا بھی ہے اس پر نا۔ پھر یہ کہ زنا کی سزا کے خلاف بنے ہوئے پروگرام شاید کبھی آپ نے دیکھے بھی ہوں، کبھی نیوز کلپ اور کہیں کچھ ڈرامے وغیرہ اس طرح کے بنے ہوئے ہیں جس میں ایسے پیش کیا جاتا جیسے کسی نامحرم نے بس کسی کو ہاتھ لگا دیا اور اسے اتنی بڑی سزا دے دی گئی، وہ سنساری ہو رہی ہے کوئی عورت، حالانکہ یہ ایسی بات ہے جس میں ایک ذرہ برابر بھی حقیقت نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، ہوتا ہی نہیں ہے۔ ذرا جو سوچیں، جو شرائط ہے زنا کی سزا دینے کے لیے، اس میں سب سے پہلی شرط ایک تو وہی ہم نے ابھی یاد کی تھی، اسلامی حکومت قائم ہو، اسلامی معاشرہ ہو، مسلمان جج ساری تحقیقات کے بعد فیصلہ کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو یا ایک محلے کی پنچایت کسی شہری کو بس سزا دے دے، ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اور پھر یہ کہ کوئی کسی پر زنا کا الزام ہی نہیں لگا سکتا جب تک کہ اس کے پاس 3 اور گواہ موجود نہ ہو۔ ابھی اس کی تفصیل آگے ہم پڑھیں گے، قذف کے قوانین آ رہے ہیں ان میں کہ وہ بھی کتنے سخت ہیں قوانین۔ صرف ایک تو وہی بات بہت ہی سخت ہے کہ 4 گواہ ہوں تبھی سزا ملے گی،
اور اس کی بھی پھر فقہ کی تفصیلات دیکھیں تو اور بھی زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی آسان نہیں ہے کسی کو مجرم بنا دینا، کسی پہ الزام لگانا. اور پھر یہ کہ سزا اسی وقت مل سکتی ہے جب زانی یا زانیہ یا تو خود 4 دفعہ ہوش و حواس کے ساتھ صاف الفاظ میں اعتراف کرے، اگر اقرار کرتے ہوئے بھی وہ اپنا بیان بدل دے، کہنے کے بعد پھر پلٹ جائے، اس کو سزا نہیں ملے گی. یا پھر 4 گواہ ہوں جو اس بات کی گواہی دیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس فعل کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے. کسی کو بس ایسی دیکھ لیا، ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ لیا، یہاں تک کہ بستر پر لیٹے ہوئے تک بھی دیکھ لیا ہو، تو بھی وہ گواہی نہیں دے سکتے جب تک کہ اس عمل کو ہوتا ہوا نہ دیکھیں، اس مباشرت کو ہوتے ہوئے نہیں دیکھ لیں. اس شرط کے ساتھ ذرا سوچیں کس کو سزا مل سکتی نا، سوائے اس کے کہ کوئی خود ہی آ کر اعتراف کرے یا اس قدر بے حیا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی 4 لوگوں کے سامنے اس کا پردہ اٹھا دیں. ورنہ تو پھر اگر کسی سے غلطی ہوگی، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ہر ایک کے لیے، اس کی مہلت بھی ہر ایک کو ملتی ہے. کبھی غلطی ہو گئی، پھسل گئے، توبہ کریں، معافی مانگ لیں، ٹھیک ہو جائے. برائی جہاں ہے وہیں اس کو دبا دیا جائے تو پھیلتی نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے جہاں برائی پھیلنے کا خطرہ ہو یا کوئی شخص ایسی پوزیشن میں ہو جس سے دوسروں کی عزت کو خطرہ لاحق ہو، تو اس پر چاہے حد جاری نہ ہو سکتی ہو، یہ سزا نہیں ملے گی، لیکن دوسری سزاؤں کے ذریعے اس کا سد باب کر سکتا ہے اسلامی جج. پھر اس آیت میں ایک اور ہدایت بھی ملتی ہے، وَلْيَشْهَدْ، اور چاہیے کہ موجود رہے، عذابہم طائفۃ من المؤمنین، کہ اس کی سزا کے وقت ایک مومنین کا ایک طائفہ، ایک گروہ موجود رہے. اس حکم میں بھی کئی حکمتیں ہیں. سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے کہ روزانہ لوگوں کو سزائیں ملتی رہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان پر الزام لگائے جائیں، جہاں موقع ملے انہیں بس پکڑنے کے لیے پولیس تیار بیٹھی ہوئی ہو. بلکہ بات یہ ہے کہ کوئی بالکل ہی حد ہی کراس کر جائے تو پھر اسے ایسی سخت سزا دی جائے کہ سارے مجرمین کے دماغ بھی درست ہو جائیں، اور کئی ڈیکیڈز تک کسی کو اور دوبارہ سزا دینے کی نوبت ہی نہ آئے، اس پوری بستی اس گناہ سے پاک ہو جائے، انسانی معاشرے، انسانی نسلیں اس گندگی سے محفوظ ہی رہے. گویا سزا نہیں ہے، عبرت ہے. قرآن میں اس کی حکمت بتائی بھی گئی، جہاں چور کا ہاتھ کاٹنے کی بات ہے، نکالا عبرت کے لیے اصل میں ہے سزا نا. ایک آپریشن ایک طرح کا جو کینسر کو نکال پھینکے. لوگ جب موجود ہوں گے تو عبرت ہوگی. ایک ہوتا ہے نا صرف خبر آئی، ہاں اس کو سزا مل گئی، اس کے مقابلے میں آنکھوں سے دیکھیں تو کتنا زیادہ دل پر اثر ہوتا ہے نا. اس کے صحیح معنوں میں عبرت حاصل ہو سکتی ہے، خوف دل میں آ سکتا ہے. کسی کے سر پہ کوئی شیطانی بھوت سوار ہے، وہ بھوت بھاگ جائے اس کو دیکھ کر نا. اس کے لیے کہا گیا کہ وہ طائفہ رہے. طائفہ کا لفظ ویسے 3 افراد سے لے کے 100 تک کی بھی بات ہو سکتی، یعنی کچھ لوگ ہوں. یہ بھی ہے کہ اگر زیادہ نہ بھی ہو سکیں بھی تو کم از کم کوئی 1-2 بھی ہو جائے، لیکن ہوں موجود لوگ. یہ بھی نہیں کہ کوئی بڑا تماشا دکھایا جا رہا ہے ہزاروں لوگوں کو جمع کر کے. اور پھر یہ کہ لوگوں کو جمع کرنے، لوگوں کے سامنے کرنے میں ایک جو حکمتیں اس میں ہیں، یہ ہوتا نا کہ اگر کوئی اکیلے میں کوئی سزا دے رہا ہو، اس میں کیسے غلطی کے امکانات ہو سکتے ہیں. کوئی اپنا ہے تو اس سے ہمدردی کی بنا پہ صحیح طرح سزا ہی نہ دے، کسی سے دشمنی ہے تو زیادہ ہی ظلم کر دے. تو ہر طرح کی ذاتی سے بچنے کے لیے بھی کچھ لوگوں کو موجود ہونا چاہیے. پہلے حکمت تو وہی نکالا کی عبرت کی، پھر یہ بھی کہ صحیح طرح سے سزا دی جائے، جس طرح ہونا چاہیے اسی طرح سے دیا جائے. پھر اس آیت پر کس طرح سے عمل کیا گیا رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عمل سے فقہا نے اور بھی اس کے آداب بتائے. یاد کرنے کی حکمت ابھی ہم یاد ہی کر چکے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس میں رحمتیں ہیں. یعنی صرف بس حکم یہ نہیں ہے کہ کوڑے مار دو، ادھر زنا کا شبہ ہوا ادھر جا کے کوڑے مارو، بلکہ کس طرح سے سزا دی بھی جائے تو اس میں بھی کیسی کیسی رحمت ہے. اس کے لیے جو فقہا نے باتیں طے کی، وہ ایک تو یہ کہ کوڑا بہت سخت نہ ہو، نہ اتنا گھسا ہوا ہو کہ چوٹی نہ لگے، اور نہ اتنا ایسا سخت ہو کہ کھال ادھر ڈالے. جو چوٹ غیر مبرح کا لفظ آتا ہے اصطلاحاتی کہ ہو، اس کے معنی ہوں گے جیسے
زخم نہیں ڈالے، کوئی رہ جانے والا زخم، کوئی ایسی تکلیف نہیں ہو جیسے کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، کوئی اندر تک زخم لگ جائے، ایسی بات ایسا نہیں ہو۔ اس آیت میں بھی جلدہ کا لفظ ہے نا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بس جلد تک رہنی چاہیے نا۔ پھر یہ بھی ہے کہ کپڑے نہیں اتارے جائے، ٹکٹکی پر باندھا نہیں جائے، جیسے باندھ کے ہل نہ سکے اس طرح سے نہیں ہو۔ سخت گرمی سخت سردی کے وقت میں سزا نہیں دی جائے کہ موسم کی سختی بھی برداشت کرنی پڑ جائے۔ پھر یہ بھی ہے کہ ایک ہی جگہ چوٹ نہ لگائی جائے، جسم کے ہر حصے پر چوٹ لگائی جائے، چہرے اور نازک حصوں کے علاوہ۔ اس کا بھی وہی حکمت ہے، اگر ایک ہی جگہ مارتے رہے تو وہ تو کھال ادھر جائے گی، اندر تک زخم لگے گا نا۔ تو اس طرح سے نہیں ہو، بلکہ پورے حصے پر، پورے جسم پہ اس کو پھیلایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہدایت کرتے تھے کہ پورا ہاتھ اٹھا کر نہیں مارا جائے، یعنی بہت زیادہ کھینچ کے زور سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ بھی تھا کہ سزا دینے کا کام صاحب علم اور صاحب ایمان لوگوں سے لیا جاتا تھا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن لوگوں سے یہ خدمت لی گئی، ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، محمد بن مسلمہ اور اسی طرح کے جو اکابر صحابہ اور معززین کے نام آتے ہیں۔ جو جانتا نہیں ہو، جس سے کچھ علم نہیں ہے دین کا، کوئی جلات کا لفظ ہی کیسا ہمارے پاس ہے نا، کوئی بہت ہی ظالم کوئی شخصیت ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ پورا دین کا علم رکھتا ہو، اسے پتا ہو کتنی مار لگنی چاہیے، کہاں کیسے لگنی چاہیے، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ سے ڈر کر وہ کام کرنے والا ہو۔ پھر کوئی ایک وقت پورے کوڑے برداشت نہ کر سکتا ہو تو 20-20 کر کے بھی لگائے جا سکتے۔ کوئی بہت ہی بوڑھا اور کمزور ہو تو اس کے لیے یہ بھی تعویل کی گئی کہ 100 تیلیوں کے جیسے گٹھے سے ایک ضرب لگا دیں، یا 100 شاخوں والی لکڑی سے ایک دفعہ بس مار دیا جائے۔ اور اگر کسی کو اقرار کی بنا پر جج نے فیصلہ سنایا ہے تو جج ہی مار کی ابتدا کرے، یہ بھی فقہا کہتے ہیں، اور وہاں موجود رہے، اور اگر گواہوں کی وجہ سے سزا مل رہی ہے تو وہ ابتدا کرے مار کی اور وہاں موجود رہے، تاکہ اگر انہوں نے فیصلے میں غلطی کی ہے تو اس کی شدت کو محسوس کر سکیں۔ ہوتا ہے نا، خود آنکھوں سے دیکھ رہا ہے سزا ملتی ہوئی، اور انہوں نے کچھ اپنے کوئی بایسز ان کے ساتھ کام کر رہی تھی، کوئی انہوں نے غلط فیصلہ کیا، تو خود اس کا نتیجہ دیکھ کے محسوس کر سکیں کہ ابھی بھی روک بھی سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ادب ہے کہ مجرم کو نہ سزا دیتے وقت برا بھلا کہا جائے گا، نہ بعد میں۔ وہ ایک باعزت شہری کی طرح زندگی گزار سکتا ہے، اس کو زندگی گزارنے کے سارے مواقع حاصل ہوں گے۔ پھر ذرا سا بھی شبہ پیدا ہو جائے، کوئی گواہ اس کے بارے میں ریلکٹنٹ ہو، یہ پورا شور نہ ہو، تو بھی سزا نہیں دی جائے گی۔ شبے کا فائدہ ہمیشہ مجرم کو پہنچتا، یا پھر کسی سے جبرن کوئی فعل کروایا گیا ہو، یا مجنون ہو، پورا یعنی صحیح عقل اس کی کام نہیں کرتی، یا کوئی مجبور ہے، تو اسے بھی سزا نہیں دی جائے گی۔ ساری تفصیلات سے جو ظاہر ہو رہا ہے، اگرچہ کہ اس کو ظاہر ہے ان ساری تفصیلات کو جاننے کی نہ ہمیں ضرورت ہے، نہ اس پر عمل کا کوئی موقع ہمارے سامنے ہے، لیکن وہی یعنی بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت کے احکامات کس قدر رحیمانہ ہیں، اس میں بندوں کے لیے کیسی خیر ہے۔ ایک غلط الزام کی وجہ سے یعنی جس نے سوچے اپنی زندگی کے اہم ترین وقت میں سے 25-30 سال جیل کی کوٹری میں صعوبتیں اٹھاتے ہوئے گزار دیے ہوں، اس کو شریعت کے احکامات کی یہ تفصیل پتہ چلے تو مسلمان ہی نہ ہو جائے ہو نا، کتنے ایک دن کے ایک کوڑے لگنا، اس کے بعد وہ جو چاہے کر سکے۔ یہاں سوچیں غلط الزام میں کوئی جیل میں جا کر آتا ہے، اس کے بعد وہ اس کے پاس کوئی زندگی گزارنے کا ذریعہ نہیں رہ جاتا، یعنی کچھ کر ہی نہیں سکتے، یعنی اپنا جاب نہیں مل سکتی ان کو، اپنا اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے، ان کے پاس کوئی کریڈٹ نہیں ہے، بالکل ہی وہ بس گھر سے باہر سڑکوں پہ پڑ جائے نا، تو کتنی زیادہ اس کی وجہ سے انہیں برائیاں پھیلتی ہیں نا۔ اور اس کے مقابلے میں سوچے جو یعنی بس ایک دن سزا ملی اور اس کے بعد سب کی نگاہوں میں اس کی عزت بھی ویسی کی ویسی ہے، سب کام وہ کر سکتا ہے، جو چاہے وہ زندگی اپنے سے پورے فائدے وہ اٹھا سکتا ہے، تو کیسی اس میں رحمت ہے نا اس سزا میں۔ اللہ تعالیٰ نے جس نے انسانوں کو پیدا کیا، اس سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے نا کہ اس کے بندوں کے لیے کیا بہتر ہے۔
اللہ رب العالمین جس نے رحمت پر ہی اس کائنات کو پیدا کیا، جس نے خود اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا ہے، جس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، اس کے ہر حکم میں انسانوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اسی لیے نسائی اور ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حد جاری کرنا اہل زمین کے لیے 40 دن کی بارش سے زیادہ مفید ہے۔ جب 40 دن جیسے بارش ہو، سوچے وہاں کی بات ہو رہی ہو سعودی عرب کی، مکہ مدینے کی، تو بارش کیسے بہار لانے والی چیز ہے، کیا کچھ اس سے پیداوار اس سے ہو سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ اس میں رحمت ہے کہ ایک حد جاری کر دی جائے۔ اور ہم سوچ ہی سکتے ہیں، دیکھ ہی سکتے ہیں، مجرموں کو سزا نہیں ملتی اور کتنی عزتیں غیر محفوظ ہیں۔ راہ چلتے ریپ ہو جائے کہ اپنی اولادوں کو بھیجیں تو ان کو خیریت سے آنے کے لیے دھڑکا لگا رہے کہ وہ خیریت سے پہنچ جائیں۔ کتنی ہو سکتے ہیں ایسے مواقع جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہو، بلکہ ہم یہاں کے معاشرے کو دیکھیں تو اس کی اہمیت سمجھ میں بھی آتی ہے۔ کس طرح سے زنا کی تو چھٹی ملی ہوئی ہے نا، جیسے چاہے وہ زنا کر لے، اور جب زنا کی چھٹی ملی ہوئی ہو تو کوئی شادی کیوں کرے، کیوں شادی کی ذمہ داریاں اٹھائے گا، کیوں وہ اس جنجال میں کیوں پھنسے گا کوئی نا۔ اور اس کا پھر نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے نا، اور سب سے زیادہ عورت ہی اس کے لیے مظلوم بھی بنتی ہے، عورت پہ ظلم بھی ہوتا ہے نا۔ ایک تو ظاہر ہے اولاد اس کے سر لگے گی، وہ سنگل مام بن کے پوری زندگی اپنی مشکل میں گزارتی رہے اور پوری نسلیں تباہ ہو۔ کتنے انسان پیدائش سے پہلے قتل کیے جائیں، پیدائش کے فوراً بعد قتل کیے جائیں، ابورٹ کرا دیا جائے یا پیدا ہوتے مار ڈالا جائے۔ سارے کتنی زیادہ سے مصائب انسانوں پر آتے ہیں نا، کیا کیا مشکلات سے انسان گزرتے ہیں۔ اللہ کے اس قانون کو سمجھ لے کہ کوئی بہت ہی برا قانون ہے، اور خود اتنی برائیوں میں مبتلا ہوں، ہر ایک کی عزت جیسے غیر محفوظ ہو جائے۔ ساری حدود کا ویسے یہی ہے۔ اور سزا بھی دیکھیں کسی کو یعنی کئی سالوں میں کبھی جا کر مل سکتی ہے۔ ایک سزائی کی خبریں کتنے، آج تو خبریں ڈیکیڈز کیا وہ صدیوں تک بھی یاد رہیں گی، سب کو پتہ رہے گی کہ ہاں یہ سزا ملی تھی نا۔ ایک چور کا ہاتھ کٹ جائے تو کس طرح وہ پوری دنیا کے لیے کتنی عبرت بنا ہوا، پھر سب کے مال محفوظ ہو۔ ایک قاتل کو فوراً سزا مل جائے تو پھر دوبارہ کس کو قتل کرنے کی ہمت ہوگی نا۔ اور وہ نہیں ہوتا تو پھر چھٹی ملی ہوتی ہے، جیسے چاہے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرتے رہیں۔ اور پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 3 دیکھیں، الزانی اور یعنی بدکار مرد، لا نہیں، ینکحو نکاح کرتا، الا زانیتن مگر زانیہ کے، زانی عورت کے، اور مشرکتن یا مشرک عورت کے، والزانیتو اور ایک بدکار عورت، ینکحوہا اور بدکار عورت کو نہیں، ینکحوہا نہیں نکاح میں لاتا، الا زانن اور مشرکن سوائے زانی مرد یا مشرک مرد، وحرم اور حرام کر دیا گیا، ذالک علی المؤمنین یہ مومنین پر حرام کر دیا گیا۔ اس آیت کو مفسرین نے دو طرح لیا، ایک تو یہ کہ خبر کی طرح کہ زانی اور زانیہ نکاح نہیں کرتے مگر زانیہ اور زانی یا زانیہ یا مشرک اور مشرکہ کے ساتھ۔ ظاہر ہے جس سے حرام کی چاٹ لگی ہوئی ہو وہ ایک پاکیزہ اور نیک زوج کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتے ہیں۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، ایک شریف گھرانے کا لڑکا ڈاکٹر یہاں آ کر پریکٹس کر رہا تھا، اس کے قریبی رشتے دار اسے شادی کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو کہتا ہے کہ جب ایسے ہی کام چل رہا ہے تو شادی کی کیا ضرورت ہے۔ تو نعوذ باللہ، تو اور آج تو ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے، شادی کے بغیر ہی جن کی ہوس پوری ہو رہی ہے انہیں شادی کی ذمہ داریاں اٹھانے کی ضرورت ہی کیا ہے نا۔ اور ان کا دل تو پھر زانیوں یا مشرکین ہی سے لگ سکتا ہے۔ لیکن دوسرے مفسرین آیت کو نہیں کے معنوں میں لیتے، منع کیا جا رہا ہے، جیسے مومنوں کو منع کیا جا رہا ہے۔ اور اصل مقصد اس آیت کا ویسے یہ ہے کہ ایک مسلم معاشرے میں ایمان اور اخلاق کی حس بیدار کرنا ہے کہ زنا جیسے برے فعل سے ایسی نفرت اور بیزاری پائی جاتی ہو کہ اگر کسی زانی نے اپنے اس فعل سے توبہ نہیں کی ہے تو کوئی اسے اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ اسی طرح کسی زانیہ نے اگر توبہ نہیں کی اپنے اس فعل سے
تو خواہ وہ دنیاوی لحاظ سے کتنی کشش رکھتی ہو یا ڈورے ڈال رہی ہو، ایک مومن اس سے شادی کے لیے ہرگز تیار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہاں اس طرح سے ہو نا ایک اسلامی معاشرے میں۔ زنا کے فعل سے نفرت اور کراہیت دلانے کے لیے یہاں پہ شرک کا بھی جیسے ساتھ ذکر کرنا بھی کیسا معنی خیز ہے نا، کہ جس طرح عقیدے کی نجاست شرک ہے، اسی طرح اخلاق کی نجاست گندگی زنا ہے۔ اور صاف صاف کہہ دیا گیا کہ وہ حرم ذالک علی المومنین، کہ حرام کر دیا گیا مومنین پر۔ اب یہ کیا حرام کر دیا گیا مومنین پر، اس کو بھی مفسرین دو طرح لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مشرک یا مشرکہ کے ساتھ نکاح حرام ہے، یہ بات تو قرآن سے پتہ ہی چلتی ہے۔ کہ دوسرے یہ کہ ایک مومن یا مومنہ کا زانی یا زانیہ کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ مشرک یا مشرکہ کا ہمیں پتہ ہی نا، دوسری جگہ پہ صاف صاف پتہ ہی دیا گیا کہ وہ نکاح ہو نہیں سکتا۔ تو ایک تو وہ سمجھا گیا جو حرمہ کہا جا رہا ہے نا، کہ یہ حرام ہے مومنین پر کہ مشرک یا مشرکہ سے ایک مومن کا نکاح ہو۔ دوسرے جو بات پہلے کہی گئی زانی یا زانیہ سے نکاح کو بھی حرام کسی نے سمجھا گیا، لیکن ایک حنبلی فقہ کے علاوہ دوسرے تمام فقہا کے نزدیک ایسا نکاح ہو تو جاتا ہے، یعنی اگر کسی زانی یا زانیہ سے نکاح ہوا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نکاح ہی حرام ہو گیا اور مسلسل زنا ہو رہا ہو یا اولاد ہی حلال نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ناپسندیدہ اور برے کاموں میں سے ہے، وہ سب سارے تمام فقہا کے نزدیک ہے۔ اب اس حکم کی حکمتیں بھی صاف نظر آ رہی ہیں۔ سب سے بڑی بات تو وہی ہے کہ زنا کے کلچر کو روکا جائے، سب اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اور آج یہ بھی ویسے ہم جانتے ہیں کہ کتنی بیماریاں بھی اس سے پھیلتی ہیں۔ ایک نیک اور معصوم اسپاؤس کو ایک زانیہ کس طرح بیماریاں لگا سکتے ہیں نا، جسمانی بھی اور اخلاقی بھی۔ اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ رشتے کرتے وقت سب سے زیادہ جو چیز دیکھنے کی ضرورت ہے وہ دین اور اخلاق ہی ہے۔ آوارہ لڑکے کے لیے کیسے سوچ لیا جاتا تھا کہ ایک نیک لڑکی سے بس اس کی شادی کر دی جائے، بس سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی اولاد کو ایک قربانی پاکیزہ لڑکی کی دی جائے، حالانکہ یہ کوئی اسلامی تصور ہی نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بھی مسلمانوں کو بھی اسلامی معاشرے کو اس سے محفوظ ہی رکھے کہ زانی اور زانیہ زنا سے ایک تو خود اتنی نفرت ہو، اور پھر یعنی اس کے کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہ ہو، اسے کوئی بہترین مقام نہیں ملے۔ کوئی سوچیں جب شادی ہی کے لیے اس سے کوئی تیار نہیں ہو رہا ہو تو کیسے وہ جیسے پورے معاشرے میں اسے کوئی عزت کا مقام نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اسے ووٹ دے کر اپنے اوپر اسے عہدیدار بنا دیا جائے، پتا بھی ہے کہ وہ کھلا زناکار ہے۔ کسی سے کسی وقت ہو جانا، توبہ کر دینا، وہ ایک الگ بات ہے۔ ایک تائب جو ہو اس وہ الگ کیٹیگری میں آتا ہے نا، لیکن جس نے توبہ ہی نہیں کی ہو، جو زنا کر رہا ہو، ایک تو ضروری نہیں ہوتا نا کہ قانون کی گرفت میں آئے یا اس پہ حد جاری ہو۔ جس طرح بھی ہم نے پڑھا اتنا آسان نہیں ہے سزا دے دینا، لیکن جو پتہ تو چل سکتا ہے لوگوں کو کہ کون ہے، کہ کس طرح کے کون اخلاق کا مالک ہے۔ اس سے بچنے کی، اپنی اولادوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سمجھ لینا چاہیے، آیت صاف صاف بتا رہی ہے کہ وہ اس سے کرتے ہی نہیں، اور اتنا گندا ہے جیسا کہ مشرک سے نکاح کرنا گندا ہے نا۔ یہ سمجھ میں آتا ہے اصل میں جا کے مشرک سے کرو کا حکم نہیں ہو رہا ہے، اصل میں کراہیت دلائی جا رہی ہے۔ جس طرح کتنی وہ ناپاکی ہے کسی ایک مشرک سے نکاح کرنا، ایک جو بالکل جو بس زنا میں لگا ہوا ہو، اللہ کے اس حکم کو پامال کر رہا ہو، تو وہ تو پھر ایک ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ کوئی جب گناہ کبیرہ کوئی کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ ایمان پر ہوتا نہیں ہے انسان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ ہی چلتا ہے، ایک چور چوری کر رہا ہے، ایک زانی زنا کر رہا ہے، اس وقت وہ ایمان پہ قائم نہیں ہے، صاف صاف کھلی اللہ کی وہ نافرمانی کر رہا ہے۔ وہ اور مشرک تو ایک ہی جیسے ہو گئے نا۔ اب اگر اس نے توبہ ہی نہیں کی، اپنے ایمان کی تجدید نہیں کی، تو پھر تو وہ چاہے جائے جا کے مشرکوں سے کر لے، لیکن ایک اسلامی معاشرے کو نہ سڑائے، ایک اسلامی معاشرے کو برباد نہ کرے، ایک نیک اور پاکیزہ لوگوں کو برباد نہ کرے کہا جا رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ایک زانی کو معاشرے میں کیسا مقام دینا چاہیے اور کس طرح اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بھی
مسلمانوں کو، اسلامی معاشرے کو، بلکہ ہماری کوششوں سے انسانی معاشروں کو بھی، تمام انسانوں کے معاشروں کو بھی اس وبا سے، اس بلا سے محفوظ ہی رکھیں. ہماری آئندہ نسلیں ان گندگیوں سے محفوظ رہیں. اپنی اولادوں کو کالج بھیجنے سے پہلے ان کے ساتھ مل کر سورہ نور کا مطالعہ کرنا، اس پر ڈسکشن کرنے کی جیسے ضرورت بھی سمجھ میں آتی ہے. اپنے بچوں کے ساتھ بھی ہم پہلے ہی انہیں آگاہ کر دینا کیسے فتنے ہیں دنیا میں، کیا کچھ ہو سکتا ہے، کون کس طرف کھینچ سکتا ہے، کہاں کون سی ہماری حدود ہے، کب پار ہو جاتی ہیں. ابھی اور سورہ نور کے جو احکامات آئیں گے وہ تو زنا کی طرف لے جانے والے تمام راستوں کو بھی بند کر دیتے ہیں. ان راستوں پہ وہیں سے ہمیں بند لگانے کی ضرورت ہے. کوئی نامحرم کے ساتھ اکیلے نہ ہو، نامحرم کے ساتھ اس طرح کی کا تعلق اور بات چیت نہ ہو جس طرح محرم کے ساتھ ہوتا ہے. وہ ساری چیزوں کی اگر احتیاط کریں تو پھر انشاءاللہ زنا سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سبھی کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.